छुपाई गई थी। फरमाया न रूहे अमी, न अर्शे बनी, न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, किसी को खबर ही नहीं। रमज का मतलब होता राज, खबर ही नहीं। जो रमजें खुली, जो अब खुली, अजल की नेहा, अजल से जो छुपी हुई थी, किसी को खबर नहीं थी, वो राज खुले तो हुजूर वो आपके लिए खुले। सुभान अल्लाह, वो इल्म गैब, सुभान अल्लाह, सुभान उसको वो इल्म गैब अता फरमाया। तो हुजूर का इल्म गैब ऐसा था कि वो इल्म गैब न लौह महफूज में है, वो इल्म गैब न अर्श बरी पे है, वो इल्म गैब न हज़रत जिब्रील अमीन के पास है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं न रूहे अमीन, न अर्शे बरी, न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं। जो रमज़े खुली अज़ल ही नहीं, जो रमज़े खुली अज़ल की नेहा, तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे, जो सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा, अरब के मेहमान के लिए थे। मुख्तसर तशरीह सुनते चलिएगा तफसील के साथ। नए निराले, तरब कहते हैं खुशी, तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बाहर है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक। बाहर है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में, ये घर आना दिल का बोलते थे। मलक फलक अपनी अपनी लय में, मलक फरिश्ते, फलक आसमान, सातों आसमान अपनी अपनी आवाजों में, अपनी अपनी लय में कहते थे ये घर आज घर आशिकों का है। बुलबुलें और बुलबुलें से मुराद आशिक होते हैं। मलक फलक अपनी अपनी लय में, जो जिसकी तर्ज थी, जो जिसका अंदाज था, हर एक अपने अंदाज में कह रहा था आज हुजूर आ रहा है, आज आशिकों का घर है। मलक फलक अपनी अपनी लय में, ये घर आना दिल का बोलते थे। वहाँ फक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़आत उठ रहे थे। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़आत उठ रहे थे। टूट पड़ती थी उनके रुख की, के अर्श तक चांदनी की छटकी। कभी शीशा आप लो और सूरज की तरफ लगाओ तो उससे एक किरण निकलती है, तो यूं लगाओ, यूं कट से कर दो तो उसकी जो किरण आती है उसको छोट कहते हैं। और ये तो एक मिसाल बिला तशबीह बिला तमसील समझाने के लिए, जब हुजूर दूल्हा बनाए जा रहे थे तो हुजूर का रुख कभी अगर सामने आ जाता था तो फरमाया टूट पड़ती थी उनके रुख की, के अर्श तक चांदनी की छटकी। वो रात का जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। दुल्हन की फबन में काबा निखर के सवरा, सवर के निकला नहीं। दुल्हन की फबन में काबा निखर के सवरा, सवर के निकला
نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے کعبہ شریف ایک دلہن کی طرح دکھا دیا گیا اور جیسے کمر پہ تل ہوتا ہے ویسے ہی کعبہ شریف کے جو سنگ اسود ہے وہ تل کی طرح سبحان اللہ دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل تجلیے ذات بات سے تھے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بات سے تھے کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے کے بادل اردو جب بولا بنے تو امڑ کے آنے لگے اور دلوں کے طاؤس مور کہتے ہیں طاؤس کو تو دلوں کے مور ناچنے لگے اور مور کی عادت یہ ہوتی ہے جب رنگین اور سہانا موسم ہوتا ہے تب ناچتا ہے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر سبحان میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے اتنے مست کپڑے خانہ کعبہ کو دلہن مثل دلہن بتا دیا حضرت نے حجر کے صدقے کمر کے ایک تل ہے نا یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کیا رہا کان پر ڈھلک کر اب اس کو مثل دلہن بتایا اب فرمان عالم یہ تھا اس خانہ کعبہ کی خوشبو کا کہ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے یعنی خانہ کعبہ شریف پہ جو غلاف تھا یہ اس غلاف کی بات چل رہی ہے فرمایا دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے وہ خانہ کعبہ غلاف اتنا خوشبو سے مست تھا اتنا مست نسیم کہتے ہیں ہوا کو جھونکے کو نسیم گستاخ آنچلوں سے ہوا اس کی آنچلوں سے جب گزرتی تھی تو نافا کہتے ہیں مشک کو وہ جو ہرن کے ناف میں ہوتا ہے نا اس کو نافا کہتے ہیں تو ایک جھوکا جب نکلتا تھا تو اس خوشبو کا عالم یہ تھا کہ نافے بسا رہے تھے ایک مشک ڈھونڈنے کے لیے صدیاں لگتی ہیں اور اس میں سے ایک جھوکا جب نکلا کرتا تھا اس آنچل کے اس خانہ کعبہ کے اندر سے جو ہوا مل کے نکلتی تھی تو اس ہوا کی خوشبو کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ نافے مشک بسایا کر وہ خوشبو نہیں پھیلاتے تھے بلکہ خوشبو دینے والے مشک کو پھیلا دیا کرتے تھے سبحان اللہ کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جوڑ رہا تھا
لال نافے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی صبا سے سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دانی چنے ہوئے تھے صبا سے سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دانی چنے ہوئے تھے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب روا کا پہنا نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب روا کا پہنا کہ موج جڑیاں تھی دھار لچکا جباب تابا کے تھل ٹکے تھے یہ موج جڑیاں تھی دھار لچکا جباب تابا کے تھل ٹکے تھے بنایا سبحان اللہ ہمارے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس نہر وہ نہا گئی محاورہ سبحان اللہ نہر کو نہلا فرمایا گیا کہ وہ ان کی آمد کا جب دبدبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا سبحان اللہ ہر شے کا نکھار کیا جا رہا تھا نہیں تمہارا جو کچھ پرانا وہ سب بدلو اب سب نیا رکھو 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل 1,00,000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل ہے نا ابھی تو جارج ڈبلیو بش یا کوئی بھی چلا آ رہا ہے تو پتہ چلا ہندوستان میں نیا کارپیٹ بچھا جا رہا ہے پرانا ہٹاؤ یہ ہٹاؤ وہ ہٹاؤ یہاں خوشبو پھیلاؤ وہ سب نیا کر دو 1000 بار بلا تمثیل دونوں جہان کا دولہا چلا رب نے پوری کائنات کو نیا کر دیا اب نہریں بھی پرانی نہیں چاہیے ان کو بھی نیا لباس دے دو نہر کو نہلایا اور نہلا کے آب روا کا جوڑا پہنایا اور پہنانے کے بعد آب روا کا عالم کیا تھا فرمایا کہ موجیں جھڑیاں تھیں نہر میں جو اب موجیں تھیں نہر تو نہا گئی اور لباس آب روا کا یعنی بہتے ہوئے پانی کا لباس اس نے نیا پہن لیا وہ لباس تھا کیسا 1000 بار ہم پہنتے ہیں ہمارے لباس میں کہیں جھڑی ہوتی ہے کہیں موتی ہوتے ہیں کہیں خوبصورت چیزیں لگی ہوتی ہیں نا فرماتے ہیں اب وہ جو نیا لباس نہروں نے پہنا اس لباس کا عالم کیا تھا تو فرماتے ہیں جو موجیں تھیں وہ جڑ تھیں وہ لڑ تھیں وہ لڑیاں موتی کی لڑیاں موجیں ہاں موتی کی لڑیں تھیں وہ اور جو دھار تھی دھار وہ لچکا تھا اور جو حباب چھوٹے 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 وہ جو ببولے بلبلے جسے بولتے ہیں اسے حباب بولتے ہیں بلبلے وہ جو چھوٹے چھوٹے حباب تھے بلبلے تھے وہ فرما رہے وہ تھل ٹکے تھے یعنی کہ وہ جگہ جگہ ٹکے ہوئے تھے اب چھوٹے چھوٹے حباب کا آپ تصور کریے اور ذرا جسم کے لباس کو دیکھیے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بلبلے ٹکے ہوں تو کیا خوبصورت لباس ہوتا ہے اس میں جھڑی ٹنگے تو فرماتے ہیں سرکار سب کو تو چھوڑو نہر کو بھی رب نے آب روا کا لباس پہنایا اور لباس کا عالم یہ تھا سبحان اللہ کہ نہروں نے وہ چمکتا لباس آب روا کا پہنا کہ موج جھڑیاں تھی دھار لچکا حباب تابا کے تل ٹکے تھے پرانا پرداغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا پرانا پرداغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا اسی کو فرما دیا پھر یہاں سے فرما دیا پرانا پردہ مل گجا تھا ایک دم میلا تو نہیں تھا مگر مل گجا تھا اٹھا دو یہ اب نیا بچھا دو اب چاندنی کا فرش بھی اٹھا دو نیا بچھاؤ کہ آمد محبوب ہے سبحان اللہ پرانا پردہ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش بادلے تھے ہجوم تارے نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش بادلے غبار بن گئے یہ دیکھیے آپ کہ اس زمانے میں یہ اعلیٰ سرکار نے اشعار کہے اس سے پہلے یہ روایتیں جو اعلیٰ حضرت نے اشعار میں بیان کی یہ روایتیں چلی آ رہی تھیں کہ یہ بیان ہوتی چلی آ رہی تھی انہی روایتوں کو لباس کا جو ہے پہنایا اشعار کا لباس پہنا کے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا لیکن ہماری عقلیں اس زمانے میں یہ آج کی زمانے میں یہ کیسے قبول کرتی کہ آب ربا نے موتیوں کا لباس پہنا اس کے اوپر وہ جو ہے گوٹا چمکتا ہوا لگا اس کے اوپر لچکا چمکتا ہوا لگا اس کے اوپر وہ بٹن بنا کر
कुमकुमे की तरह हीरे और जवाहरात को पिरोया गया, इस तरह से नहर को सजाया, ये हमारी अक्लें कबूल नहीं कर रही थी। लेकिन वही होता है कि जब देर में हमारी समझ में आता है। आज साइंस ने इतनी तरक्की करी, आज साइंस उस तरक्की पे पहुंचा। आज आप देखिए बुर्जे दुबई और फला जगह वाटर पार्क बने, और उन वाटर पार्क में बिला तशबीह बिला तमसील इस दुनिया के लोगों ने आबे रवा को, बहते हुए पानी को ऐसे शक्लों के अंदर, ऐसी हयत के अंदर तब्दील कर दिया। बड़ा खूबसूरत है, ये पानी बह रहा है, लाल है, ये पानी बह रहा है, ये सुर्ख है, ये पानी बह रहा है, ये सुनहरा है। उससे डिजाइन बन रहे हैं, उससे नाम बन रहे हैं, उससे हयत बन रही है, उससे तस्वीर बन रही है बिला तो। अब उस टाइम तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आता है कि ये जब इंसान की ताकत का ये आलम है कि पानी को इतने चीजों के अंदर बदल सकता है, तो वो रब का महबूब जा रहा था और वो रब ने पानी को इस तरीके से जो है बदल दिया था। सुभान अल्लाह। नहरों ने वो चमकता लिबास आबे रवा का पहना, कि मौज जड़िया थी धारे लचका, हुबाब ताबा के तल टके थे। गुबार बन कर निसार जाए कहाँ बुस रह गुजर को पाए, उभार भर कर निसार जाए कहाँ बुस रह गुजर को पाए। कि वो रह गुजर मिल जाए कहाँ पाए, और मिल जाए तो आलम ये हो कि गुबार बने और वहीं खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। गुबार बनकर निसार जाए। गुबार जो होता है ना वो कदमों पे निसार होता रहता है। आदमी सही में ही समझता है कि मिट्टी ने हमारे पांव गंदे कर दिए, लेकिन इसका दूसरा तस्वुर ये होता है कि गुबार ने आपके कदमों पे अपनी जान को कुर्बान कर दिया, आपके कदमों से लग गया और अपनी जगह छोड़ दी, तो गुबार बन के चीज निसार हो जाती है। उसी को आला फरमाते हैं सुभान अल्लाह कि गुबार बनकर निसार जाए कहाँ, अब उस रह गुजर को पाए। कौन सी रह गुजर? फरमाते उस रह गुजर। अरे कौन सी रह? फरमाते अरे तुम्हें नहीं पता वो रह गुजर का आलम ये कि हमारे दिल हूरियों की आंखें, हमारे दिल हूरियों की आंखें। फरमाते वो रह गुजर हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहां बिछे थे। वो गुबार कोई वो फर्श जो था, वो रास्ता जो था, वो कोई मिट्टी का नहीं था, वो कोई पत्थर का नहीं था, वो रास्ता हमारे दिलों का था, हूरियों की आंखों का था और फरिश्तों के परों का था, जिसपे से हुजूर गुजर के गए थे। गुबार बनकर निसार जाए कहाँ बुस रह गुजर को पाए, हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जा बिछे थे। हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जा बिछे थे। सब्र जाने पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, खुदाई दे जाने पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको जुर्मुट मिले के कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, जब उनको जुर्मुट मिले के कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। सुभान फरमाते हैं कि खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, गम में डूबी हुई जान को तो सब्र खुदा ही दे। क्यों ये गम में डूबी हुई जान क्यों है? अरे गरम भी वहां होते खाके गुलशन, कदमों से लेते उतरन, तो फरमाते खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। ये तो आला सरकार ने कह दिया, मगर हकीकत ये है कि आगे के अशार में वो आलम दिखा भी दिया है। अब उसका दूसरा मिसरा फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी, हजार बार बिला तशबीह बिला तमसील, दूल्हा जब बनता है तो उसे खुद दूल्हा नहीं बनना पड़ता है, उसे दूल्हा बनाने वाले होते हैं उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके आइज़ा अक़रबा। और जब खास उसका साफा बनने का टाइम आता है, सेहरा बनने का टाइम आता है, तो उसके दोस्त उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो वो उसको कहा जाता है झुरमुट। वो चारों तरफ से घेर लेने को झुरमुट कहा जाता है। और दूल्हा जो बनता है वो कहीं ना कहीं जाने के लिए बनता है, किसी घर पे दुल्हन होती है, वहां उसका निकाह होना, सारी तफसील सारी चीजें। तो अब आला हज़रत इसमें से बयान फरमाते हैं सुभान अल्लाह, जब उनको झुरमुट में हुजूर जब दूल्हा बने
تو دولہا بنانے والا کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ملائکہ اور فرشتے حضور کو دولہا بنا رہے تھے سبحان اللہ، اور گھونگھٹ میں لے کے بنا رہے تھے. اور یہ دولہا بنتا کہیں نہ کہیں جانے کے لیے کسی مکان سے دوسرے مکان، اور حضور کو جنت کا دولہا بنایا جا رہا ہے سبحان اللہ. خدائی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. جبی کی خیرات تب سنو، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے. سب کو مل گیا. فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، جب دولہا کو جرمٹ میں لیا گیا اور قدسی نے دولہا بنایا تو ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل، ہم لوگ بھی جب کسی کو جرمٹ میں لے کے دولہا بناتے ہیں تو پھر کچھ صدقہ اتارتے ہیں اور وہ پیسہ نچھاور کر کے دیتے ہیں. تو حضور کو دولہا بنایا گیا تو فرمایا گیا اب نور نچھاور کر دیا گیا. تو نور لوٹنے والا کون تھا؟ یہاں پر لوٹنے والے چند ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں مچل مچل لوٹتے ہیں. تو وہاں پر چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات دے رہے تھے. حضور کی پیشانی کا اترا ہوا پیشانی کا صدقہ یہ چاند سورج لے گئے، ہے نا. اب اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تانوں بڑی تھے وہ لے گئے. اب کیا بچا؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دو پیشانی کا صدقہ وہ چاند سورج لے گئے، اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے مل گیا کہ ہمیشہ وہ جھلکتا رہے گا اور ٹپکتا رہے گا، کٹورے جو تاروں نے بھر دیے. اور جنت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اب پیرہن مبارک، حضور کے پیرہن مبارک کی اترن بچی. پہلے مبارک کو جب دھویا گیا تو اس کا سبحان اللہ غسالہ بچا. تو اس غسالے کا عالم کیا ہوا سنیے سبحان اللہ. جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. خبر تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی. وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. تجلی حق کا سہرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تجلی حق کا سہرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. دو روئے قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی سبحان اللہ سبحان اللہ. دو روئے قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے. حق کا سہرا سر پر، یعنی حضور کے سر مبارک پر جو سہرا تھا وہ رب کی تجلی کا تھا. یہ رب کی تجلی کا سہرا حضور کے سر پہ تھا، اور جو حضور کی نچھاور ہو رہی تھی وہ صلاۃ و تسلیم سے نچھاور ہو رہی تھی. بے شک بے شک. درویا قدسی، درویا کا مطلب یہ ایک لائن اس طرف اور ایک لائن اس طرف، اس کو درویا کہا جاتا ہے. اب یہ درویا قدسی ہے، ملائکہ ہیں لائن سے کھڑے ہیں
اور ہاتھ باندھے, ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پر جمائے اور حضور بیچ میں سے نکل رہے ہیں, کس لیے کھڑے ہو؟ حضور نکلیں گے تو سلام کر دینا. سبحان اللہ. حق کا سیرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور, درو یا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. ارے بولے تم نے سوال کر دیا, کہاں تھے تم؟ بولے کیا ہو؟ بولے دولہا گزر گیا تو پھول ڈالنا تھے, ہار ڈالنا تھے, تمہارا پتہ نہیں. بولے ہو گیا, بولا بھائی انہوں نے تھے وہ تھے, خیر ہو گئی, عزت بن گئی, رہا کرو ایسے ٹائم پہ. کیا مطلب جب دولہا آئے گا تو پہلے سے کھڑے رہنا ہے. جب دولہا آئے گا تو پہلے سے ہار پھول لے کے اس کا استقبال کرنا ہے. تو رب کی رحمت نے فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے, ملائکہ کھڑے ہو جاؤ, سلامی کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تم کھڑے رہو, محبوب آئے گا, دولہا آئے گا کونین کا, تم سلامی کرتے چلے جانا. صلاۃ و تسلیم کی نچھاور, درو یا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. جو ہم بیوہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن, جو ہم بیوہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. ابھی نہ آئے تھے پشت سی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک, ابھی نہ آئے تھے پشت سی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک. صدا شفاعت نے دی مبارک, گناہ مستانہ جھومتے تھے. صدا شفاعت نے دی مبارک. جب دولہا گھوڑے پہ ہوتا ہے تو اگر وہ فرمائش کر دیں تو اس کی وصیت کیا جاتا ہے. یہ وہی ہے. ہاں, ابھی حضور یہاں سے نکلے, یہ تو دولہا بنے, اس کا نظریہ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا. پھر جو حضور کے سر پر سیرا رکھ کر اور جو حضور باہر تشریف لائے وہ اعلیٰ حضرت نے نظریہ پیش کیا. اب حضور براق سواری کھڑی ہے, اس براق سواری پر سوار ہونے جا رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک, یعنی وہاں تک نہیں آئے تھے. بات کیا ہے؟ بات تو یہ چلی اعلیٰ حضرت نے کیا پہلے کیا نظریہ دیا, اگر ہم بھی وہاں ہوتے تو ہمیں بھی کچھ مل جاتا. پھر اچانک آیا, ملا, ایسا نہیں ملا, ہمیں وہاں بے شک, بے شک. یہ نظریہ پیش کر رہا ہے کہ ابھی پشت زی تک نہیں آئے تھے کہ مولا نہیں بیٹھوں گا جب تک گناہگار امتیوں کو بخش. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں بھی ملا, نہیں ملا, چاند کو ملا تو ہمیں بھی ملا. سبحان اللہ. اوپر صدا آئی کہ محبوب امتیوں کو بخش دیا گیا تو ہم گناہگار جھومنے لگے. سبحان اللہ. تھے پشت زی تک کے سر ہوئی مغفرت کی شلک, صدا شفاعت نے دی مبارک, گناہ مستانہ جھومتے تھے. صدا شفاعت نے دی مبارک, گناہ مستانہ جھومتے. یہ لفظ جو اردو کا سر ہونا ہے نا, وہ ابھی گھوڑے پہ نہیں آیا, اس کو سر ہو گئی, موٹر سائیکل چاہیے میں نہیں بیٹھوں گا. اب وہ ہے تیرے دماغ خراب ہو گیا ہے, برات کا کوئی موٹر سائیکل چاہیے میں نہیں بیٹھوں گا. بولے بےزتی ہو جائے گی, کچھ بھی ہو جائے, موٹر سائیکل چاہیے میں نہیں بیٹھوں گا. دولہا دلہن کا باپ بولا بھیا موٹر سائیکل تھی, تو بیٹھ گیا, وہ بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں سر ہونا. محبوب کو سر ہو گئی, گناہگار امت بخشی جائے گی تب بیٹھوں گا, گناہگار امت بخشی جائے گی تب بیٹھوں گا. رب نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم بیٹھو, امت بخش دی گئی. مبارک, گناہ مستانہ جھومتے تھے. عجب نہ تھا رخش کا چمکنا, غزال دم خرد سا بھڑکنا. عجب نہ تھا رخش کا چمکنا, غزال دم خرد سا بھڑکنا. شعائیں بوکے اڑا رہی تھی, تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے. شعائیں بوکے اڑا رہی تھی,
جھومتے آنکھوں پہ سائقے تھے امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر سبحان اللہ یا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد وراج کا دولہ نبی ہمارا وراج کا دولہ نبی ہمارا تکبیر اللہ اکبر تمہیں امید ہے گھٹاؤ. عبداللہ گھر سے سیرا بن گیا, باہر آیا, سلامی ہو گئی, گھوڑے پہ اس نے اپنی بات منوا لی, گھوڑے پہ بیٹھ گیا. اب گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد پھر غریبوں کا ہجوم لگ جاتا ہے, ارے بھائی آپ کچھ دے دیجئے. اب دولہا سے مانگا جاتا ہے آپ کچھ دیجیے, تو اب دولہا نہیں دیتا, دولہا کے جو ساتھی براتی ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. مانگا دولہا کے صدقے میں جاتا ہے, ارے بھائی دولہا کے چہرے کا اتارا, سب کا اس کا اتارا. تو اب سواری تو رک گئی نا, لوگ کھڑے ہو گئے, مانگنے والے کھڑے ہو گئے, سواری کب پڑے گی جب ان کو دے دے کے ہٹاؤ. ارے دو بھائی جلدی جلدی تم لو ہٹو بھائی, دیر ہو رہی ہے, بارات جانا 2 بجے پہنچنا, 4 بجے کہیں پہ, سب کو ہٹاؤ گے تبھی تو بارات آگے جائے گی. وہ گھیرے کھڑے کار آپ کی, وہ گھیرے کھڑے گھوڑا آپ کا. تو ہجوم امید ہے, یعنی امید والوں کا ایک ہجوم ہے, تو انہیں ہٹاؤ. وہ ہٹیں گے نہیں, ان کی مراد ہے تو مرادیں دے دو. ہجوم امید ہے, انہیں ہٹاؤ تو مرادیں دو. تو اب مرادیں جب ملیں گی تو ہٹ گئے, تو اب ادب سے دولہا کو لے کے چلو. اب ادب سے دولہا کو, اب حضور جب بیٹھے گھوڑے پہ تشریف لائے تو گناہگاروں کا ہجوم نظر آیا. جب ہجوم نظر آئے تو خالی گناہگاروں کا نہیں بلکہ ملائکہ بھی ہیں, حوریں بھی ہیں, غلما بھی ہیں, جنت بھی ہے نا, سب کچھ سب حضور سے مانگنے آئے. اب ملائکہ نے دیکھا سواری تو آگے کیسے جائے گی, سب تو کھڑے ہو گئے, تو حضور نے فرمایا گھٹاؤ انہیں. تو گھٹتے کیسے گا, ان کی مرادیں سبحان تو سب کو مرادیں دے دے کے جلدی ہٹایا گیا. ادب کی مانگے لیے بڑھاؤ. تو فرشتے ہی کہہ رہے تھے ارے جلدی جلدی بانٹو, جلدی جلدی سب کو صدقہ دو, حضور کا صدقہ ہے, سب کو بانٹو, اور یہ سواری جلدی سے آگے لے کے چلو. وہاں سے بھائی ہم تقاضے ہیں, لگاتار تقاضے, جلدی آؤ محبوب کو, لہٰذا جلدی لے کے چلو. سبحان اللہ. ہجوم امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ, ادب کی بانگیں لیے بڑھاؤ, ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. ادب کی بانگیں لیے بڑھاؤ, ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر اٹھی. جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر. گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل, امڑ کے جنگل ابل رہے تھے. گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل, امڑ کے جنگل ابل رہے تھے. اتنا نور تھا, اتنا نور تھا, اتنا نور تھا, اتنا نور تھا. عالم یہ تھا کہ اٹھی جو گردے رہے منور, اس منور راہ کی جو خاک اڑی, اس روشن راستے کی. حضور کی بات تو بڑی عظیم ہے, جس راستے پہ حضور گئے, اٹھی جو گردے رہے منور, اس راستے کے راہ کا وہ جب اڑی تو عالم یہ تھا وہ نور برسا کے راستے پر. اتنا نور تھا, اتنا نور تھا, اتنا نور تھا. تب اعلیٰ سرکار فرما رہے چاند تو کہاں تھا, کیونکہ شب 27 تھی اور چاند نہیں تھا. شب 27 تھی اور چاند ڈوب چکا تھا. اعلیٰ سرکار فرماتے چاند تو کہاں تھا, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دے. سبحان اللہ. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب بتا دیا کہ حضور کے رائے پاک کی منور خاک کا عالم یہ ہے کہ وہ خود منور نہیں ہے, جو لگا لے وہ بھی منور ہو جائے. بے شک لایا کہ ملتے ملتے
یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو آنی اول آخر نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو مانا اول آخر معنی اول آخر کیا آیا ہو؟ آیا ہو معنی اول آخر کیا آیا ہو؟ آپ نے حدیث شریف میں پڑھا ہوگا کہ حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی مسجد اقصی میں انبیاء کی صفیں لگ چکی تھی. حضور تشریف نہیں لے گئے تھے, پہلے انبیاء کی صفیں لگی تھی اور حضور کا انتظار ہو رہا تھا, حضور کا انتظار ہو رہا تھا, اور حضور تشریف لائے سب سے بعد میں اور کھڑے ہوئے سب سے آگے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں آیا ہو معنی اول آخر, یعنی حضور آخر میں تشریف لائے ہیں نبیوں میں, مگر یہ مت سمجھنا کہ سب سے آخر ہے اور نمبر میں سب سے اول ہے. سبحان اللہ. یہی نماز اقصی میں جو راز تھا, یہ کھلنا تھا کہ دیکھو سب انتظار کر رہے ہیں, سب آ چکے ہیں, مگر ابھی میرا محبوب نہیں آیا, وہ سب سے بعد میں آئے گا اور کھڑا سب سے آگے ہو جائے گا. مصلی امامت میں محبوب آئے گا. سبحان اللہ. اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو مانا اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار عرش کا ہو رہا تھا, یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے, نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. آب الٹے وہ میرے انور جلال رخسار گرمیوں پر, آب الٹے وہ میرے انور جلال رخسار گرمیوں پر. فلک کو غیبت سے تپ چڑھی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے. فلک کو غیبت سے تپ چڑھی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے. کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا یہ نوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا. صفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے. بڑا یہ لہرا کے بحر وحدت کے دل گیا نا میرے گو کثرت, بڑا یہ لہرا کہ بحر وحدت کے دل گیا نا میرے گو کثرت. کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے. فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے. چاند کو تو تم آسمانوں کو پوچھ رہے ہو, ان کے ٹیلوں کی کیا حقیقت, عرش و کرسی تو بلبلے چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں. کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے. رحمت وہ رخ کے جلوے
کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے، سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے، چلاؤ سروے جمع خراما نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما، چلاؤ سروے جمع خراما نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبھی ہوا سے گزر چکے تھے، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب دنوں سے گزر چکے تھے۔ جو سارا منظر تم نے دیکھا، اب اس کو قیاس بھی اپنی اس سواری مت کرنا جس میں تم بیٹھ کے چلے جاتے ہو، پھر 2.5 گھنٹہ لگا، سبھی نوحہ سے گزر چکے عالم یہ تھا رفتار کا، عالم یہ تھا، جھلک سی قدسیوں پہ آئی، بڑے انتظار میں تو حضور آئیں گے، سلامی ہوگی، یوں نہیں سبحان اللہ، حضور ادھر فرماتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، سبحان اللہ۔ جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے۔ چلے آ جائے گا، ساتھ میں چلتے رہے، لیکن ہوا کیا؟ تھکے روئے امی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، تھکے تھے روح امی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور کی رفتار کیسی تھی، رفتار کیسی تھی، فرمایا جس نے سوچا دماغ سے پھبوکا پھوٹ گیا، اور دماغ کا جنگل ایسا جلا کہ بالکل خاکستر ہو گیا، جو حضور کے بارے میں جس نے عقل لگائی۔ سنو، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے، دلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، دلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حال گرتے پڑتے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے، تھک کر چھڑا تھا دم تیور آ گئے تھے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے، تھک کر چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے، کبھی تھے مرغان وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو آوروں در، کبھی سینے کی ایسی ٹھوکر کے خون اندیشہ تھوکتے تھے، جل گئی، اب اندیشہ اڑا، اندیشہ کرنے چلو اور دیکھیں حضور کہاں تک گئے، تو ایسی سینے بھی ٹھوکر لگی کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، ایسا گرا کہ غش آ گیا، اور چکر میں تھا حضور کا مرتبہ ہے نا، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے، سبحان اللہ۔ آئی سینے کی ایسی ٹھوکر کے خون اندیشہ تھوکتے تھے، سنایا اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوتا، تاج والے سنایا
والے ہیں. اتنے میں عرش حق نے گلے مبارک ہو تاج والے. کوئی نئے نہیں آئے، کوئی نئے نہیں آئے. حضرت جبریل امین سدرہ تک رہے، لے کے آئے تھے حضور کو. آگے بولے نہیں جا سکتا، حضور کو کہنا چاہیے تھا نہیں جا سکتے تھے تو آئے کیوں تھے لینے کے لیے؟ راستہ ہی نہیں پتا تھا تو لے کے کیوں آئے تھے؟ اب آگے تک بھی پہنچاؤ. تو رب کیا ماجرا ہے کہ جبریل امین کو سدرہ تک بلوایا محبوب کے ساتھ، پھر سدرہ سے محبوب کو اکیلے بلوایا ساری منزلیں. تو رب کی رحمت نے جواب دیا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محبوب جبریل امین کے محتاج تھے. تو جبریل امین کو سدرہ پہ روک دیا، محبوب کو بلا لیا تاکہ دیکھ لو جبریل امین کے محتاج نہیں تھے. جبریل امین کو ساتھ میں اس لیے کہہ رہا کہ تم خادم بن کے آؤ میرے محبوب کے، ورنہ محبوب تو اکیلے آئے گا اکیلے جائے گا. جبریل لائیں گے سدرہ تک تو 1 مرتبہ، اور محبوب آئے گا تو 9 مرتبہ آئے گا اور جائے گا. اتنے میں عرش حق نے گلے مبارک ہو تاج والے. وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں میں آقا. اعلان ہو گیا عرش حق پہ کہ حضور آ رہے ہیں. اور عرش حق کا عالم کیا ہوا؟ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں میں آقا. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن. وہ آقا کہ جن کا عالم یہ کہ عرش بھی کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں کے دن پھر گئے جب میں ان کے قدموں کا دوبارہ بوسہ پا لوں گا، ان کے قدموں کا بوسہ پاؤں گا تو میری آنکھوں کے دن پھر جائیں گے. اور یہ حرام خور دیوبندی جہنم کا کنڈا عقل کانتا ان کو کہے کہ معاذ اللہ کسی بات کے مالک کو مختار معاذ اللہ، اور یہ معاذ اللہ تفسیری خبیث یہ بکواس کریں کہ وہ بے بس معاذ اللہ، یہ کتے یہ خبیث یہ منحوس یہ کیا جانیں گے حضور کا رتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا. حضور کی شان سمجھنا ہے تو حضور سے محبت دل میں بسانا ہوگی. سبحان اللہ. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بز میں بالا. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بز میں بالا. یہ آ کے قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے. یہ آ کے قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے. سیاہ کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیل جھلملائی. سیاہ کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیل جھلملائی. یہ روشنی ہے راڈ لگا ہے ایک لائٹ یہ بھی ہے اس کو جلا دیجئے ہے نا، یہ بھی کونوں میں لگی یہ بھی جلا دیجئے. اور اس کے بعد آپ سورج کو لے آئیے اندر. ان کی کیا عالم ہوگا؟ یہ اپنا منہ دیکھیں گے ارے سورج آ گیا. ہماری تو حیثیت ہی ختم ہو گئی، ہم تو چمکنے سے پہلے نہیں چمک پائے. یہ جلتی رہیں گی مگر چمک نہیں رہ جائیں گی ہے نا. یہ قندیل ہو جائیں گی جھلملاتے رہیں گے یوں یوں. جیسے سورج جب چمکتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، لیکن چاند جب ہوتا ہے اس کے درمیان ستارے ہوتے ہیں تو وہ چمکتے رہتے ہیں. تو آج سے کیا فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہ حضور جب عرش پہ پہنچے تو سورج بھی چمک رہا تھا، چاند بھی چمک رہا تھا، ساری روشنیاں تھیں. مگر جب حضور پہنچے تو یہ دیکھنے لگے وہ نور والا ہے ہم کیا چمکیں گے. یہ چمکا سبحان اللہ، یہ چمکا کے چمکا دیا سبحان اللہ. ضیاء کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیل جھلملائی. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. یہی سما تھا کہ پیغ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. یہی سما تھا کہ پیغ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو
گلی میں پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو گلی میں پر بند راستے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد بڑے یہ ندا ہے بڑھ اے محمد یہ بھی ندا حرف ندا کے ساتھ اے کے ساتھ قریب احمد یہ بھی ندا قریب آ سرور ممجد سبحان یہ ندا ہے اور لازم ہے ندا کرنے والا کوئی منادی ہونا چاہیے آواز دینے والا کوئی ہونا چاہیے یہ ندا ہے اب سمجھو ندا دی کس نے سبحان اللہ بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا فرما دی حالت نے پہلے تو یہ فرمایا کہ ہاں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے پھر فرما دیا تبارک اللہ شان تیری مولا تو بے نیاز ہے تو پروردگار ہے تو مولا ہے تو بے نیاز ہے اور تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی مولا تو بے نیاز ہے مگر مولا عالم تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہیں تو وہ جوش لن ترانی نہیں تم نہیں دیکھ سکتے اور کہیں تقاضے وصال کے تھے بڑا ہے محمد کریم احمد قریب آ سرور ممجد تو یہ کہیں بار بار تقاضے وصال کے تھے اور کہیں عالم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ بار بار کہتے تھے رب ارنی فرما دیے کہ لن ترانی سبحان اللہ تو یہ مرتبہ اگر کسی کو ملا ہو تو ہمارے آقا کو ملا تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے پھر سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے سراغ اینو متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی سراغ عین و متا عین مطلب عین کہاں متا مانے تک کہاں سے کہاں تک سراغ عین و متا کہاں تھا کہاں سے کہاں تک کچھ نہیں تھا ہے نا نشان کیف و الا کیسے اور کہاں تک یہ سب کہاں تھا آپ جب سفر کرتے ہیں برے شیف میں تو برے شیف تک پہنچنے پہلے آپ کو سنگ میل ملتا ہے نا لکھا ہوتا 45 کلومیٹر تو یہ آپ کو نشان ملتا ہے پھر آگے گئے 35 کلومیٹر یہ آپ کو نشان ملتا ہے اس کو سنگ میل کہتے ہیں آپ کو نشان ملتا ہے بائیں مڑیے آپ بریلی دائیں مڑیے تو رامپور سیدھے چلے جائیے مراد آباد ہے نا یہ سارے نشان لگے ہوتے ہیں ساری چیز ہوتی ہے مگر وہاں عالم کیا تھا کہ کوئی نہیں تھا کیوں کیونکہ وہاں صرف خدا تھا اور محبوب خدا تھا سبحان اللہ سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے ہم تقاضے آنا ادھر تو مشکل قدم بڑھانا ادھر سے ہم تقاضے آنا ادھر تو مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھار
بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے ڈرتے جو قرب کی روش پہ رکتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے جو قرب ان کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے ان کا پڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. شب معراج شریف ہو گئی، حضور لے گئے تشریف اور واپس تشریف لے آئے، ہے نا. آقا تشریف لے آئے، اس کو بھی ذکر فرمایا بھی آگے آئے گا. کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، اور یہ ساری تفصیلیں سبحان اللہ گزر گئیں. تب منکرین معراج کو بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور منٹوں سیکنڈوں میں چلے گا، اتنا سب کچھ طے کر کے چلے آئے. حضور اتنے منٹوں سیکنڈوں میں چلے گا، سب کچھ کر کے چلے آئے. یہ بہت اہم چیز ہے، حضور منٹوں سیکنڈوں میں چلے گا اور اتنا سب کچھ کر کے چلے آئے. تو ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اب اس کا جواب اعلیٰ سرکار نے اس میں دیا ہے. قرآن پاک میں آیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو حقیقت کیا اس آیت میں کیا فرمایا رب نے؟ یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو، یعنی وہ بندہ خاص خود نہیں آیا، وہ بندہ خاص خود نہیں آیا، اس کا رب اس کو لے گیا راتوں رات سیکنڈوں میں. اب اگر تم یہ کہو گے کہ چند لمحات میں اتنی ساری منزلوں کا طے کرانا خدا کے لیے محال ہے تو کافر ہو جاؤ گے کہ رب سے کوئی چیز محال نہیں ہے. رب ایک ہی لمحے میں ساری کائنات دکھا دے، ساری کائنات گھما دے، اس کے بعد واپس لا دے اور لمحہ بھی آگے نہ بڑھنے پائے. تو حقیقت یہ ہے حضور گئے نہیں ہیں، حضور لے گئے ہیں، یعنی حضور کو لے جایا گیا ہے. حضور خود نہیں گئے، حضور کو رب نے بلایا، رب لے گیا سبحان اللہ. تو اب انکار جو کرے گا تو حقیقت میں شب معراج کا انکار کرنے والا وہ حضور کی شب معراج کا انکار نہیں کرے گا، رب کی قدرت کا انکار کرے گا اور کافر ہو جائے گا. ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا تنا تدلہ کے سلسلے تھے. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے. ہوا نہ آخر کے ایک بجو تموج بحر ہوں میں ابھرا. تنا کی جوتی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. جسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا. کرا جو مثلے نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جاہی نہیں دہائی کہ نہ کہے کہ وہ بنا جاہی نہیں دوری کی نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. وہاں تو جاہی نہیں دوری کی نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا. وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا. گروں میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے. گروں میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے.
وہی تو مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمال حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے خبر کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ذاتن وہی ہے ظاہر وہی کے جلوے وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے امکان کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو گمان نقطہ کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ادھر سی تھی نظر شہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں سلام رحمت کے ہار گندے گلوے پر نور میں پڑے تھے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک بطحا کا ماہ پارا ملاقات ہو گئی رب سے حضور مل لیے اب اس کے بعد ملاقات کے بعد کا معاملہ کیا ہوا تو سنو وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پتا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے مہ عرب کی جنا کے گلشن تھے جاڑ فرشی جو پھول تھے سب کنور بنے تھے طرب کی نازش کے حاجت چکتے ادب وہ بندش کے حلس کیے جوش سے ذہن تھا کہ پودے کشا کشا اللہ کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے امین آ گئے حضور آ گئے سبحان اللہ کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے حضور اب آج فرماتے ہیں خدا کی قدرت اب جو انکار کرے قدرت خدا کا انکار کرے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے نرٹ آئیے تھے نبی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے در کے آئیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو آیت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے
सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना, सनाए सरकार। ये लगता है कि वो अल्लाह वालों का नाम इतना ले लिया, उनका नाम इतना ले लिया, अल्लाह वालों को इतना कि लोग अल्लाह को भूल गए। महाराज फरमाते हैं सनाए सरकार ही तो वजीफा है। सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना, न शायरी की हवस न परवाह, रवीद क्या कैसे काफिए थे, न शायरी की हवस न परवाह, रवीद क्या कैसे। वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गए हुए थे, नए निराले अरब के सामा, अरब के मेहमान के हमारे लिए जमीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मदीनो मक्का, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए मदीनो मक्का, तुम्हारे लिए साहबे करम रवाना किए, के आबे निअम ज़माना पिए, के आबे करम रवाना किए, के आबे निअम ज़माना पिए, जो रखते थे हमें वो चाके सिए, जो रखते थे हमें वो चाके सिए, सिरे मदा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मकीनो मक्का, तुम्हारे लिए नामे चमन, चमन में बमन, समन में पवन, पवन तूने जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मेहन, सजाए मेहन पे ऐसे मेहन, अमनो तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मकीनो मक्का, तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए फूल को फेर लिया, इशारे से चाँद चीर लिया, छुपे हुए फूल को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मदीनो मक्का, तुम्हारे लिए बाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन वो भले, सब वो चले के बाग फले, के फूल खिले के दिन वो भले, लेवा के तले सना में खुले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे कब्र अनवर के अंदर हुजूर तशरीफ ले गए,
تو وہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ حضرت نے جب اس پر دلیلیں پیش کری وہ تفصیل لمبی اس کے بعد کہا کہ دیکھیے قبر انور کے اندر حضور تشریف لے گئے نیچے مٹی دائیں مٹی بائیں مٹی آگے مٹی پیچھے مٹی اور یہاں تک کہ اوپر سے بھی مٹی سے اس قبر کو ڈھک دیا گیا تو یہ قبر کے اندر جو گئے اسی کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معاذ اللہ کہ مر کر مٹی میں مل گئے حضرت پیش سنت نے برجستہ ارشاد فرمایا ایک سنی ایک صحیح العقیدہ آدمی اگر ایک سونے کی اینٹ کو لے بلا تشبیہ حضرت نے فرمایا ایک سونے کی اینٹ کو لے اور اس اینٹ کو اپنے گھر کے اندر ایک گڑھا کھود کے گاڑ دے اس کو وہاں پر دفن کر دے اور یہ سوچ کر کہ یہ دفینہ ہے میری اولاد کے کام آئے گا تو اس کو کون عقل مند کہہ دے گا کہ سونا مٹی میں مل گیا بلکہ سونا مٹی میں اندر موجود ہے اور بعد میں لوگوں کے کام آئے گا بعد میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا بعد میں استفادہ کریں گے بعد کے لوگ آنے والے زمانے کے لوگ فرمایا اسی طرح اگر کوئی آدمی برادہ لے سونے کا اور وہ ریت کے ڈھیر پہ ڈال دے اور ہوا آئے اس کو ریت میں ملا دے تو اس کو کہیں گے سونا مٹی میں مل گیا فرمایا ہمارے آقا کل بھی نور تھے آج بھی نور ہے نور ہے اور وہ نور وہ دفینہ ہے جس نور سے اہل سنت قیامت تک انشاءاللہ روشن ہوتے ہیں اسی سے روشنی ہم نے پائی ہے اور اسی سے روشنی قیامت تک کے لوگ مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے میں بتانا چاہ رہے اعلیٰ حضرت کہ ان کفاروں نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے اس میں سے ایمان لائے بہت سے وہ تو بعد میں حضور کے فرمان کے تابع تو چاند بچپن سے تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا سہادا چہرہ نور کا باپ
ہو جائے گا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ روشنی تو خدا کی ہے مگر رنگ مصطفیٰ کا ہے. روشنی خدا کی ہے مصطفیٰ کا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ بھی آپ نے دیکھی ہو کہ جب شمع روشن ہو, مثال کے طور پہ یہ لینٹان کے اندر شمع روشن ہوتی ہے, اوپر لگایا گیا ہوتا ہے, تو جتنی تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیشے کی روشنی 1 فٹ تک اور جل رہی شمع کی روشنی جائے 2 فٹ تک, ایسا نہیں ہوتا. جہاں تک شیشے کی روشنی جائے گی وہیں تک شمع کی روشنی جائے گی. اسی پر آپ لال شیشہ لگا دیجئے شمع کے اوپر, تو ایسا نہیں ہوتا کہ لال رنگ جائے 1 میٹر تک اور اندر کا پیلا رنگ 2.5 میٹر تک چل جائے. نہیں, جہاں تک شمع کا رنگ لال والا شمع کا رنگ جائے گا وہیں اس کے شیشے کا رنگ سرخ جائے گا, اس سے آگے نہیں جائے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نور خدا کی شمع مصطفیٰ کے دل طاق میں روشن ہے, جل رہی ہے, اور اس پر مصطفیٰ کا سینہ مبارکہ شیشے کی طرح ہے. تو جس طرح کا شیشہ کا جو رنگ ہے وہی رنگ نکل رہا ہے. شمع خدا کی ہے, رنگ مصطفیٰ کا ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جہاں تک وہ شیشے کا رنگ ہے, جہاں تک وہ شیشے کا رنگ ہے وہاں تک اس شمع کا اجالا ہے, اس شمع کی روشنی ہے. پتہ چلا جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں رحمت مصطفیٰ ہے. جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں رحمت مصطفیٰ. ایک بات آخر اس کے بعد کہ یہ سب باتیں کہہ وہی سکتا ہے جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جو شمع ایسی, چہرہ ایسا, سینہ مبارکہ ایسا, یہ کہہ وہی سکتا ہے. یہ دعویٰ ہے یقیناً جس نے دیکھا حضور. یہ بھی صرف کلام نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی آیت, اور مجھے آیت نہیں یاد آ رہی اس میں جس میں اعلیٰ سرکار نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. یہ آیت میں بیان فرما رہے ہیں, تبھی فرما رہا ہے کہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. یہ قرآن کی آیت ہے نا, وہ فیہا مصباح, کمشکات فیہا مصباح, یہ آیت ہے کمشکات فیہا مصباح. اللہ نور السماوات والارض, ہاں اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب عادت فرماتے ہیں, مفسر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال, اس کے نور کی کہاوت ایسی ہے کمشکات فیہا مصباح, جیسے کہ ایک تاق کے اس میں رکھا ہوا چراغ. اب آپ فرماتے ہیں خدا اپنے نور کی مثال تو نہیں دے رہا ہے, خدا اپنے نور کی مثال دے کے اپنے محبوب کا نور بتا دے رہا ہے. میرے نور کی مثال دیکھنا تو میرے محبوب کا نور دیکھ لو. اس کے انداز فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا